बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज 8 मुहर्रमुल हराम और सच न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम से हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि हम हर रोज़ एक अदना सी कोशिश करते हैं कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके किरदार को जो आपने करबला में निभाया और करबला की बका में निभाया और करबला के बाद आपका किरदार जिस तरह से हमें नज़र आता है, उसको हम खराज अकीदत पेश कर सकें और उसको उजागर कर सकें ताकि आज की माँ, बहन, बीवी, बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आइडियलाइज़ कर सके, उनको सुन के पढ़ के किसी भी तरह से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनैलिटी का कोई एक गोशा उसको अडॉप्ट कर ले। आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, वो है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हमरा जो गैर हाशमी ख़वातीन थीं, उनका हम थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा तज़किरा करेंगे कि किस तरह से जो गैर हाशमी ख़वातीन थी उन्होंने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का साथ दिया, किस तरह से उनके कंधे के साथ कंधा मिला के जब ये काफ़िला लुट पुट चुका था और उसकी सिपा सलार थी अकेली ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, तो जहाँ पे हाशमी ख़वातीन थीं, आपकी भाभियाँ, आपकी भतीजियाँ, आपके ब्लड रिलेशंस, वहीं पे कुछ गैर हाशमी ख़वातीन भी थीं जिन्होंने बीबी का हौसला बंधाया, बीबी के साथ हर कदम पे वो आपके साथ थी। लाखों सलाम हों उन बीबियों को जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी के साथ थीं। हमेशा की तरह सच टीवी पे हमारी बेहतरीन स्कॉलर्स का पैनल होता है और हमारा आज का भी जो पैनल है आप उनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। सोसाइटी में एक आला मुकाम रखती हैं, इनका एक ऑथेंटिकेशन है बात की। हमारी जो सबसे पहली मेहमान स्कॉलर हैं प्रोफेसर आयशा अबू बकर साहिबा, आप इनको बाकी टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। आयशा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी जो मेहमान स्कॉलर है नाजरीन, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, खानम कंदील ज़हरा साहिबा, ना सिर्फ सच टीवी पे बाकी टीवी चैनल्स पे भी ये अपनी खिदमात सर अंजाम देती रहती हैं। कंदील, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आयशा, गैर हाशमी ख़वातीन, एक तो होते हैं ना अपने सगे रिश्ते, वो तो आपके साथ खड़े होते ही हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त में कोई गैर आपका साथ दे तो उनको नहीं भुला सकते। आज मैं आप अगर यहाँ पे गैर हाशमी ख़वातीन का तज़किरा कर रहे हैं तो लाखों सलाम हो उन बीबियों को। सबसे सर फहरिस्त जो एक गैर हाशमी ख़ातून का नाम आता है वो है एक ऐसा लक़ब जिसके लिए हम सब तरसते हैं कि मौला हमें यह लक़ब अता फ़रमा दे, कनीज़े ज़हरा जनाब सैयदा हज़रत फ़िज़ा अलैहिस्सलाम। तो आप क्या कहें, किस तरह से वो मदीना से बीबी के साथ चलती हैं और फिर पूरे रास्ते वो बीबी के साथ साथ रहती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकिल्लाहु खैरन नाहिदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनों का होना साथ, वो भी बहुत बड़ी बात है, इतने मसाइब में अपने साथ थे, लेकिन जो किसी गैर का होना जिस तरह से, और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, चूँकि ईमान का मंतकी तकाज़ा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। ए हबीब, आप कहें मैं तुमसे तबलीग़े दीन का कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी आले बैत से मवद्दत करो। अगर इस मवद्दत को निभाया है तो वो जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा है, और उस वक़्त निभाया कि जब हसन हुसैन बीमार है। ये सफ़र तब से शुरू हुआ और रोज़ा रख की मन्नत मानी जाती है और फिर वो खाना दिया जाता है, वो वाक़या, और उसमें सैयदा फ़िज़ा भी साथ शामिल है। और वो तरबियत देखें कहाँ हुई है, एक किस्म के घर का माहौल और ख़िदमत, जैसे आपने कहा कि वो लक़ब के जिससे बड़ा लक़ब कोई नहीं। आयशा, आपकी ये बात सुन के मुझे जनाब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी बात याद आ गई कि आपने एक दिन सैयदा फ़िज़ा से पूछा, हज़रत फ़िज़ा से, कि फ़िज़ा तुम्हें तो बड़ा अच्छा घराना मिला है, तुम तो जन्नत कमा रही हो,
تو جناب فضا نے جو جواب دیا نا وہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ سلمان میں جنت کما نہیں رہی ہوں، میں جنت میں رہ رہی ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں جنت میں رہ رہی ہوں. کیا بات ہے. تو وہاں سے یہ محبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر کربلا کے میدان میں دیکھیں ایک تو باقی غیر ہاشمی خواتین کا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن سیدہ زہرا کی کنیز ہونے کے ناطے جس طرح سے سیدہ پاک انہیں بہن کہتی رہی ہیں اپنی محبت اور اپنی شفقت میں، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بہت بڑی آپ کہیں کہ ایموشنل سپورٹ بھی تھی سیدہ فضا سلام اللہ علیہا، کہ آپ ان میں جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کہ گفتگو جب ہوتی ہوگی اور وہ اس ظلم و ستم کی کیفیت میں جناب فضا سلام اللہ علیہا کا کیا کردار رہا. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ وہ جوانی کی عمر نہیں ہے جناب فضا کی کہ حوصلے جو ہے وہ بڑے بلند ہو، جوانی ہو، انسان عمر کا بھی وہ بالکل آپ بڑھاپا کی جانب مائل ہیں. بالکل ایسے یہ قندیل حضرت فضا ہوں یا جناب کبشہ ہوں یا باقی خواتین ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں، لیکن غیر جب مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ایک دفعہ پھر لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں کے حوصلوں کو. اس کے علاوہ مزید کون سی غیر ہاشمی خواتین تھیں جو بی بی کے ساتھ قدم با قدم ان کے ساتھ تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ غیر ہاشمی خواتین جو تھیں وہ کربلا میں جناب زینب کے سفر کے ہمراہ تھیں اور وہ کربلا میں ان کے ساتھ آئیں، پھر وہ شام و کوفہ، دمشق میں ہر جگہ پہ وہ ان کے ساتھ رہیں. ہر سفر کی سختی ان بیبیوں نے برداشت کی. اسی طرح ہم دیکھیں تو بہت سی غیر خواتین، ہم اس میں تعداد فکس نہیں کرتے، لیکن کچھ تاریخ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہیں جگہ پہ کہ 20 خواتین تھیں، لیکن بہت زیادہ تھیں. کچھ ایسے صحابی بھی تھے، تاریخ میں یہ بھی ورڈز ملتے ہیں کہ ایسے صحابی تھے جو مدینے سے جب یہ قافلہ رواں ہوا ہے تو بیچ میں بھی کئی صحابی، کئی ایسے مولا کے چاہنے والے تھے جو قافلے میں شامل ہو گئے. اسی طرح جناب کبشہ کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ مولا کی خاص کنیزوں میں سے تھی. امام حسین نے ان کو 1000 درہم چاندی کے سکوں میں جو ہے وہ خریدا تھا، اور پھر جب ان کی شادی ام زرین سے کروائی تھی تو ان سے جناب سلیمان پیدا ہوئے تھے، جو جن کو امام حسین نے بصرہ میں بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے. جناب مسلم کو بھیجا تھا کوفہ میں اور جناب ان کو بصرہ میں. اور آپ کو میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتے چلوں کہ جب ہم زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں تو زیارت ناہیہ میں جناب سلمان کا ذکر آتا ہے. بڑا مقام ہے کہ ہم اس مطلب دیکھیں کہ صحابی اس بیوی کے بیٹے کا نام زیارت ناہیہ میں اور ہم ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. بڑا مقام حاصل ہے ان خاتونوں کو، ان کنیزوں کو، کہ یہ کوئی عام کنیزیں نہیں تھیں، یہ آل محمد کے در کی، آل محمد کی کنیزیں تھیں. اور ہاشمی خاندان کی وہ خواتین جن کو کہتے ہیں کہ باہر کا کوئی بندہ یا باہر کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک پردے میں آ رہی ہیں. پردے میں کہتے ہیں کہ ایک ہاشمی قبیلہ تھا پورا، ہاشمی قبیلے کی خواتین کبھی باہر نہیں نکلی تھیں، اور ان کی کنیزوں کا کیا مقام ہوگا. ہم اگر آج کے دور میں یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم کنیزیں ہوں، تو شاید ان کنیزوں نے جو خدمات ادا کی ہیں نا، اور ان جو کنیزوں کا جو مرکز تھا، جو کردار تھا اور جو عمل تھا اور جو نصرت امام تھا، جو انہوں نے نصرت کی، جو مولا کی ہدایت پہ وہ چلی کربلا کے لیے، تو اس کا آج ہم نہیں دے سکتے، ہم اس قابل نہیں ہو سکتے، ہم ان بیبیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم ان جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جناب فضا، جناب کبشہ ہو گئیں، اور جناب وہاب ہوگی، وہاب، جناب وہاب قلبی کی بیوی کا اگر ہم ذکر کریں کہ کربلا کی سب سے پہلی وہ خاتون تھی جو شہید ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. کہتے ہیں کہ جب جناب وہاب اپنی والدہ سے اجازت لے کر کربلا کے لیے آئے ہیں تو جناب وہاب کی جو بیوی تھی وہ اس ٹائم تک آمادہ نہیں تھی، لیکن جب وہ نصرت امام کو دیکھتی ہیں اور پھر نصرت امام میں اپنے شوہر کو میدان میں جاتے دیکھتی ہیں، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کو اکسایا کہ جنگ کرو، تو کہا جناب وہاب نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم مجھے جنگ نہیں کرنے دے، کیونکہ کچھ دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، 18 یا 17 دن کی شادی ہوئی تھی. تو کون بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چند دن کا دولہا جو ہے اور چند دن کی دلہن جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو. لیکن انہوں نے اس وقت اپنے شوہر کو جنگ کے لیے اکسانا شروع کر دیا اور کہا کہ قندیل
جناب وہب ہوں، جناب ام ہانی ہوں، جناب شیری ہوں، اس طرح کی باقی تمام بیبیاں جو کہ لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں پہ، ان کا مزید بھی تذکرہ کریں گے، لیکن ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آج کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ جو غیر ہاشمی خواتین تھیں، ان میں جناب فضہ، جناب ام وہب اور اس طرح کی باقی خواتین، مزید کون سی غیر ہاشمی خواتین تھیں عائشہ جو بی بی کے ساتھ تھیں کربلا کے میدان میں، اور پھر وہیں سے اسیری انہوں نے بھی کاٹی، اور وہ پورا سفر جو آل رسول کی شہزادیوں نے طے کیا وہ ان بیبیوں نے بھی طے کیا؟ تاریخ میں ناہیدہ جی ایک نام ملتا ہے جناب فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ عبداللہ بن عریقت کی زوجہ ہیں، اور حضرت رباب جو امام حسین کی زوجہ ہیں ان کی یہ کنیز ہے، ان کی خدمت میں ہوا کرتی تھیں، اور یہ بھی اہل بیت کے ساتھ جناب رباب کی مدینہ سے سفر فرمایا انہوں نے، مدینہ سے سفر فرمایا، اور پھر یہ شام تک قیدی بنی رہی اہل بیت کے ساتھ ہی، اور ان کے بیٹے جو ہیں قارب وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی آپ یہ چیز دیکھیں کہ کنیز ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کی دیکھ بھال کروں، کوئی ایسا کام ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو میں اس میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں، بلکہ اگر ساتھ نبھایا تو وہ پھر یہ ہے کہ اپنے بیٹے بھی اہل بیت کے قدموں میں قربان بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وفا کا استعارہ، اور ہم کنیزوں کے حوالے سے اگر دیکھیں، کیونکہ اسلام نے جو مقام دیا تھا انہیں، اسلام کے ظہور سے قبل جو کنیزوں کو مقام دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو اسلام نے دیا تھا، پھر کربلا کے سانحے میں، واقعہ کربلا میں پھر ان کنیزوں نے ثابت کیا، اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، قندیل کربلا کے میدان میں اور مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر جانب کوفہ، تو خواتین غیر ہاشمی تھیں، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جو واقع کربلا کے بعد کوفہ میں موجود تھی اور وہاں سے بی بی کے ساتھ پھر چل پڑیں اور بی بی کی ہم سفر بنی۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کہ 11 محرم کو جب جناب زینب نے اپنے قافلے کی سالاری شروع کی تو راستے میں بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین راستے کی سختی برداشت کرتے ہوئے، راستے کی بھوک کو برداشت نہیں کر پائیں، اور جو ہے کہ بہت سے ہمیں، اگر ہم جب کربلا کا سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ ہمیں شام کے راستے میں، جگہ جگہ پہ کوفہ کے راستے میں ہمیں بہت سی بیویوں کی قبریں ملتی ہیں، اور بہت سے بچوں کی قبریں ملتی ہیں۔ وہ بھوک و پیاس کا عالم تھا، وہ شدت تھی، وہ حوصلے تھے، لیکن اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہت سی، جس میں ہم ذکر کرتے ہیں ام خلف جو تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو آمادہ کیا تھا، اور بعد میں اگر جب دیکھیں کہ ان کے بیٹے کو جب شہید کیا گیا تھا تو کیا اس ماں کا حوصلہ تھا کہ اس کے بیٹے کے سر کو جب شہید کر کے ان کی طرف ہی واپس پلٹا گیا تھا۔ ایسے دردناک واقعے ہمیں کربلا واپس دے دیا کہ ہم آل محمد کا صدقہ نہیں واپس لیتے، اور دیکھیں کہ ایسے دردناک واقعے بیبیاں اپنے دلوں میں لے کے جناب زینب کے ساتھ اس سفر کے لیے چل پڑی تھی۔ قندیل ہر اس قافلے کی ہر خاتون کا کلیجہ چھلنی ہوا تھا، لیکن ایک صبر تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک اہل بیت کی محبت تھی، وقت کے امام کی معرفت تھی، جناب امام حسین کی محبت تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب امام نے چراغ کو گل کیا تھا اور کہا تھا، اس وقت بہت سے صحابی اپنی بیویوں کو لے کے واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن امام نے جب دیکھا کہ سب وہیں کے وہیں موجود تھے، ایون کہ یہ نہیں ہم کہتے کہ مرد، ان میں وہ عورتیں بھی موجود تھیں، اور ساری رات عبادت میں وہ اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے حوصلوں کو بلند کر رہی ہیں، اور وہاں پہ ہر بی بی کا ایک جملہ تھا کہ امام سے پہلے شہادت، اور امام کے بچوں سے بھی پہلے، امام سے پہلے، علی اکبر سے پہلے تم نے شہید ہونا ہے، اور سب سے پہلے غیر ہاشمی ہی جتنے مرد، جس میں جناب جوسا کی کا بیوی کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا جو ہے کہتے ہیں وہ سر دے دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا
کہ تم پر تم ان قرآن کی آیتوں سے پہلے قربان ہو جانا. ماؤں نے اپنے حوصلوں کو اتنا بلند کر دیا ہوا تھا. پھر جناب حر کی بھی تو زوجہ تھی نا, جناب حر کی بھی زوجہ تھی. دیکھیں کہ وہ بھی کیا مقام تھا کہ کربلا میں اسی دن وہ ان کا آنا عیش و عشرت سے ایک دم صرف کیا تھا کہ جناب امام حسین نے ان کے قافلے کو پانی دیا تھا, اور وہ چیز کو سمجھنا, اور جناب زینب نے کس طریقے سے استقبال کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ دردناک واقعات کو دیکھتے ہوئے, ان حوصلوں کو دیکھتے ہوئے, پھر بھی جناب زینب نے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے خیام میں آنے کا کہا تھا. پھر ہم جب جناب زینب کا سفر دیکھتے ہیں, اس میں بیویوں کی پیاس اور بھوک کو دیکھتے ہیں, اور بیوی کے سفر میں شانہ بشانہ ہو کے جناب زینب کو کہتے ہیں جو جتنی بھی کنیزیں, جتنی بھی خواتین ان میں شامل تھیں, وہ بی بی زینب کو کس طریقے سے چھپا کر لے کے جاتی ہیں. جناب روہیہ کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بھی مولا کی کنیزیں تھیں, کنیز تھی, لیکن یہ کوفہ میں اس وقت موجود تھی جب جناب مسلم وہاں پہ تھے, پہلے موجود تھی. لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر کربلا میں آ گئی تھیں, اور پھر اپنے بیٹے کو شہید. اچھا, جناب شیریں کا بھی تو ذکر آتا ہے نا. پھر جب جناب شیریں جو ہے, جب ہم کربلا میں کیا واقعے کے بعد جب بی بی کوفہ گئیں, اس کے بعد جب جناب شیریں سے ملاقات ہوئی, اور جب جناب شیریں کو پتہ چلا کہ حسین یہاں پہ آئے ہیں, زینب تشریف لائی ہیں, جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی تشریف لائی ہیں, تو وہ کیا منظر تھا اس ٹائم جناب شیریں کا کہ وہ ہم واقعات کو دیکھ کے ہم سوچ نہیں سکتے, ہم ان کنیزوں کی بلندی, ان کے مقام تک جو ہے وہ ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے. جی بالکل ایسے ہی. عائشہ, مزید کن خواتین کا تذکر آتا ہے غیر ہاشمی خواتین کا؟ ایک نام ہمیں ملتا ہے جناب حسنیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور ان کے بھی یہ حضرت امام حسین کی آزاد کردہ کنیز ہیں, اور ان کے بیٹے منجح بھی کربلا میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اصل میں جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جس وقت وہ مردوں کو ظاہر ہے اپنی اہل بیت کا بھی تو خیال تھا نا, ہر انسان کو ہی ہوتا ہے, غیر ہاشمی لوگوں کو بھی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ, اگر اس وقت خاتون یہ کہے جیسا آپ نے کہا کہ تم نے اماموں سے پہلے اپنی قربانی دینی ہے, اور ان کو کہیں کہ تم ہماری فکر نہ کرو, ہم سیدہ کے ساتھ ہیں, اور تم سے بہتر ہمراہی ہماری سیدہ زینب ہے, اس وقت سٹینڈ لینا اور یہ کھڑے ہونا, یہ وہ ایک ایموشنل ایک سپورٹ تھی جو اگر مردوں کے پاس نہ ہوتی تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے. اگر وہ تسلی کے ساتھ, اور انہوں نے اپنی جانیں, اور چلیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی ایک تسلسل چل رہا ہے نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا. انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ان میں سے کچھ صحابیات ہیں, کچھ جو ہے وہ تابعین میں سے ہیں کہ جنہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے منظر کہ وہ خاتون کہتی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی احد کے میدان میں کہ آپ کا باپ شہید ہے, آپ کا بیٹا شہید ہے, آپ کا شوہر, تو وہ کہتی ہے میں نے پوچھا تم بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں, تو ابھی بھی وہ کیفیت ہے کہ تم جو ہے وہ جاؤ, سیدہ زینب ہے, امام ہے, ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں, لیکن امام کے آگے جو ہے وہ تم اپنی گردن جو ہے وہ ان کے لیے کٹا دو. یہ جہاں پر ہم ایک بڑا سبق جو اس سے ہمیں یہاں پر ملتا ہے نا, اور ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ کہ پہلے غلاموں کو عقل اور شعور کی بات تو ان کے لیے تھی ہی نہیں نا, کہ شعور ان کے لیے ہے ہی نہیں, لیکن کنیزوں میں, امام کی کنیزوں میں وہ شعور تھا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بالکل ایسے ہی. حالانکہ کثیر تعداد تو دوسری طرف تھی نا. جی بالکل. امام پاک کے ساتھ تو چند چنیدہ لوگ تھے. بالکل. لیکن میرے خیال میں اللہ رب العزت نے 14 صدیوں بعد ان کا ذکر باقی رکھنا تھا, اس وجہ سے اللہ کی خصوصی عنایت تھی ان پر کہ وہ اس وقت استقامت کا پہاڑ بنی رہی. اور پھر وہی بات کہ دراصل وہ سیدہ کو دیکھ رہی تھی اور اس حوالے سے جو ہے وہ کر رہی تھی. میرے خیال میں اگر آج کی خاتون وہ اپنے آپ کی یا اپنی اولاد کی نجات چاہتی ہے تو اس کو پھر در زینب کے اوپر جو ہے وہ غلامی کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت, میری اطرت, ان کے ساتھ جڑنا ہوگا. تو یہ ان کا باقاعدہ جو ہے وہ اظہار ہمیں ان خواتین غیر ہاشمی خواتین میں
ان میں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے نا، بے شک، لیکن خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی جو اس وقت کی ان خواتین نے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ بالکل عائشہ، ایسا ہی ہے کہ یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے وقت کے حق کو پہچان لیا تھا، جنہوں نے وقت کے امام کا ساتھ دیا۔ لاکھوں سلام ہوں ان تمام بیبیوں پہ، اور ہم سب کا سلام ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ پہ۔ ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پہ جانے سے پہلے سچ ٹی وی کی محرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن شریکت الحسین سلام اللہ علیہ میں آج کا موضوع سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ غیر ہاشمی خواتین کا تذکرہ۔ اس پہ مفصل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس میں ہم نے بہت سی کنیزاؤں کا ذکر کیا اور بہت سی سپاہیات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے وہاں پہ خواتین جو شہید ہوئیں ان میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزائیں شامل تھیں، اور کس طرح سے انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا، کس طرح سے ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، اور کسی بھی قدم پہ ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت، ان کی شجاعت وہ کسی بھی طرح سے ڈگمگائی نہیں۔ قندیل بریک پہ جانے سے پہلے بہت سی خواتین کا تذکرہ ہوا ہے، ابھی بھی کچھ خواتین رہتی ہیں، وقت کم ہے اور خواتین بہت زیادہ ہے، 14 صدیاں مکمل ہو چکی، لیکن ابھی تک کربلا کا اور یہ تمام ذکر ہم مکمل کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتے۔ مزید کون سی خواتین تھیں؟ جناب ام عروہ کا بھی ذکر آتا ہے، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں تاریخ میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا، یا جن کے بارے میں ہمیں تاریخ میں نہیں پتہ چلتا، یا ان کے ناموں کو اتنا اجاگر نہیں کیا گیا، تاریخ نے ان کے ناموں کو اتنا اجاگر نہیں کیا، لیکن وہ جناب زینب کے ہمراہ ساتھ ساتھ ہی۔ اسی طرح جناب عمرہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی وہ انصارہ میں سے تھیں۔ اچھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچی جب دمشق میں پہنچی، شام کا جب دربار لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ بہت سے یہود و انصارہ موجود تھے، اور انہوں نے ایک وقت ایسا دیکھا کہ جب دربار میں شور موجود تھا اور دربار میں کہا جا رہا تھا کہ باغی آئے ہوئے ہیں، باغیوں کا یہ جو ہے، یہ باغیوں کا باغی قیدی ہو کر آئے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ نصارہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ باغی نہیں، یہ حل عطا کی آیتیں ہیں، یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اوپر، جن کے گھروں پہ آیتیں اترتی ہیں۔ جب دربار میں یہ شور مچنا شروع ہوا تو لوگوں نے جب یزید سے پوچھنا شروع کیا، سوال و جواب شروع کیے، اور پوچھا گیا، بتانے پہ مجبور ہو گیا، تو یزید نے اس وقت یہ کہا کہ یہ اس گھر سے ہیں کہ جن کے گھر کے بچے بھی عالم ہوتے ہیں۔ اور جناب زینب نے اپنی جناب ام کلثوم ہوگی، جناب سکینہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اپنی ہاشمی خواتین کا جس طریقے سے خیال رکھا ہی رکھا، لیکن بی بی نے ساتھ ساتھ جتنی غیر ہاشمی خواتین تھیں ان کو بھی اسی طرح ایسے ہی خیال رکھا کہ وہ ہمارے خاندان سے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ قربانی دینے کے لیے وہ قدم با قدم تھی، نصرت امام میں، معرفت امام میں وہ اس حد تک ڈوب چکی تھیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کو جہاد کے لیے، اپنے بچوں کو شہید کروایا، قربانیاں دیں، اور اپنے بچوں کو یہ کہا کہ آپ نے امام سے پہلے شہید ہونا ہے، مولا کے بچوں سے پہلے شہید ہونا ہے، کہ ان کے اندر معرفت امام اور بہن بھائی کی محبت اس حد تک موجود تھی۔ اور نبی زادیوں کو جب وہ جگہ جگہ پہ دیکھ رہی تھیں اور کس طرح ظلم ہوتے، تو وہ بیبیاں جناب زینب کو چھپا لیتی تھیں، بالکل ایسے وہ ہاشمی خواتین کو چھپا لیتی تھیں۔ تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہاں پہ کربلا کے واقعے میں غیر ہاشمی خواتین کا بھی بہت کردار ہے۔ اور آج ناظرین 8 محرم الحرام ہے، تو اپنے بچوں کو جب پانی پلائیں تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان کی پیاس کو مت بھولیے گا، جناب علی اصغر کی پیاس کو مت بھولیے گا۔ کل 7 محرم اور آج 8 محرم، اور خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا تھا، اور جو جنت کے مالک ہیں اور جو کوثر کے مالک ہیں، کوثر پہ کن کا اختیار رکھنے والے، ان کے پاس آج پانی ختم ہے،
اور ان تمام جتنی بھی ذاتیں تھیں ان کے ساتھ یہ غیر ہاشمی مرد و خواتین بھی شامل تھے. یہ وہ خواتین بھی تھیں, اور کہا جاتا ہے عائشہ کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ذرا کم حوصلے والی ہوتی ہیں, ان کے اندر صبر نہیں ہوتا, لیکن کربلا میں تو تاریخ عجیب ہی لکھی گئی. ایسا ہی ہے, اور کربلا کی خواتین نے یہ امت کی خواتین کو بتایا کہ جب دین کا معاملہ ہو تو تم میں سے ہر ایک پھر زینب کی مثل, ان کی مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا, ان کے راہ پہ چلنے والی بن جائے. اور ہم غیر ہاشمی ہو کے بتا, ہمارے نا اس وقت ایک المیہ یہ ہے, ہم آج اگر کسی کو سیدہ پاک کی مثال دیتے ہیں نا کہ سیدہ کا اسوہ, یہ تو وہ کہتے ہیں کہ سادات کو تو ہم فالو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مقام بہت بلند ہے, ان کا ہمارا کیا مقابلہ. یعنی ایک شیطان حجت دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ دین سے راہ فرار اختیار کر لیں. تو غیر ہاشمی خواتین کا کردار, چلیں آپ اگر ہاشمی خواتین کا کہتے ہیں کہ خون رسول کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ غیر ہاشمی خواتین کا اگر کردار آپ دیکھتی ہیں تو وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش نہیں پائی, لیکن دین کا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ان جہاں پر اسلام کی زندگی کربلا کے بعد ہوئی وہاں پر ان خواتین کا بھی ذکر آیا, لیکن اسلام نے ان کے تذکرے کو مرنے نہیں دیا. اللہ رب العزت نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر تم نے اہل بیت سے محبت اور وفا کا رشتہ استوار کیا اور ان مصائب و آلام میں تم ثابت قدم رہے تو یہ نہ سمجھنا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پھر 14 صدیوں بعد ایک باقاعدہ ٹرانسمیشن میں تمہارا میں ایک پروگرام باقاعدہ تمہارے لیے, اور اس طرح کی کئی مثالیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کرے گا. باقی جہاں پر خواتین کو اس معاشرے میں ان کا مقام نہیں دیا جاتا افسوس کے ساتھ, تو وہ مائنڈ سیٹ بیسیکلی ہم جو اکٹھا رہے برصغیر پاک و ہند میں اس کی نشاندہی کرتا ہے. وگرنہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا, اگر عورت حق پر ہے, وہ اکیلی ہے اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی دوڑتی ہے, تو اللہ اپنے نبی کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ نے بھی ایسا کرنا ہے. تو عورت کا مقام تو اس قدر ہے اور اس کی جرت اور استقامت اس قدر, اور میرے خیال میں مرد جری ہوتا ہی تب ہے جب اس کی ماں جری ہو. بالکل, عورت کا جب تک وہاں پہ میدان کربلا میں ہم نے دیکھا قندیل کے ان خواتین کا حوصلہ تھا اپنے مردوں کے ساتھ, وہ باقاعدہ موٹیویٹ کر رہی تھی اپنے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو. اور وہاں پہ پھر کوئی بیوہ بھی تھی 10 محرم کو, پھر وہاں پہ کسی کا بیٹا چلا گیا, کسی کا بھائی چلا گیا, لیکن ان تمام غموں کے باوجود ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی یہ خواتین. دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ 9 محرم کی رات سے ہی تیاری شروع ہو گئی تھی. ہر عورت اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو خیمے میں تیار کر رہی تھی کہ کل شہادت کا دن ہے, کل تم نے شہید ہونا ہے, کل تم نے کس کے اوپر شہید ہونا ہے, کل تم نے نواسہ رسول کے لیے شہید ہونا ہے, تم نے امام حسین کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو فدا کرنا ہے. اپنی بیٹوں کو سکھایا جا رہا تھا, مائیں اپنی بیٹیوں بچوں کو سبق کی طرح پڑھا رہی تھیں, ان کے حوصلوں کو بلند کر رہی تھیں. اب وہاں پہ حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے پہلے ان خواتین کا اپنا حوصلہ کس طریقے سے بلند تھا, وہ کس طریقے سے اس جنون میں شامل تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. اور جہاد قندیل آج کی خاتون وہ ان غیر ہاشمی خواتین سے کیسے سبق لے سکتی ہے؟ آج کی خواتین جس طرح ہم نے کہا نا کہ آج کی خواتین کہتی ہیں کہ ہم لوگ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ہم واقعی میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم آل محمد کے گھر کی گھرانے کی کنیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسے کر سکتے ہیں. ہم خصوصی طور پہ اپنی بچیوں کی, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس گھر کی بچیوں کنیزیں جو تھیں وہ بھی باپردہ تھیں, چادر میں تھیں. یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس گھر کی کنیزیں ہیں. تو ہم جس طریقے سے آل محمد نے اپنی کنیزوں کو رکھا, انہوں نے اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی. اسی طرح آج کی ماؤں کو اگر اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کرنا شروع کر دیں, اسوہ زینبیہ اور کردار زینبیہ جو ہے وہ ان میں شامل ہونا شروع ہو جائے. بالکل عائشہ, آج 8 محرم اور میں ہر روز ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ ہمارے کرداروں میں کردار زینب نظر کیوں نہیں آتا؟ ناہیدہ جی وہی والی بات ہے کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے, تیری تعلیم اپنائی اغیار میں, اللہ اکبر. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے, تیرے نا کردکار امتی یا نبی.
اگر پیاس بھوک اور اس حالت میں بھی ہمارے جو اصحاب شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، جو اسیر بنے، ان کی اگر کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تو اپنے گھروں میں نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے کوئی حجت ایسی نہیں ہے کہ وہ قیامت کو پیش کر سکے۔ بالکل عائشہ، ایسا ہی ہے کہ امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی نماز شب میں لازمی یاد رکھنا، اور لاکھوں سلام ہو ان تمام بیبیوں کو وہاں پہ جہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک سٹانس تھا کہ میں اگر میرے بچوں سے پہلے میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں بروز حشر اپنی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہی سٹانس ان غیر ہاشمی خواتین کا بھی تھا کہ اگر امام علی مقام سے پہلے ہمارے بچوں نے یہ اور شوہروں نے یہ قربانیاں نہ دیں تو ہم بروز حشر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا چہرہ دکھائیں گی۔ ناظرین، کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ سے اب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔